बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, ये मुबारक 15 रोज़ा दुरूसे कुरान का सिलसिला, जिसमें कुरान मजीद की रोशनी में दीन इस्लाम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है ईमान बिरसालत के रसालत पर ईमान, कुरान मजीद की रोशनी में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और फिर आका अलैहिस्सलाम की रसालत मुक़द्दसा, इस पर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में बात करेंगे। ईमान बिरसालत इस्लाम का बहुत बड़ा चैप्टर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर ईमान लाने के साथ साथ ईमान बिरसालत को भी उतना ही नागुज़ीर और अहम करार दिया। इस हवाले से इंसानियत की इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम बनाया, इसमें कोई शक नहीं कि इंसानियत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और आप बेबहा ज़हानत और फतानत की सलाहियतों के उससे माला माल थे, लेकिन फरमाया कि ए आदम, हम आपको दुनिया में भेज रहे हैं, लेकिन हदायत हमारी तरफ से आएगी। अब इससे जो क़यामत तक के लिए एक उसूल कायम कर दिया कि एक तरफ अपना नबी और रसूल पैगंबर और साथ अपनी किताब, और ये मुबारक सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और आका अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। और इसमें नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल बनकर हमारी तरफ तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ सारी किताबों की सरदार किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद आपको अता फरमाए। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ईमान बिरसालत के वाले से और इसकी अहमियत के वाले से जो इरशादात फरमाए, उनमें से चंद एक पर हम देखें, गौर करते हैं। फरमाया कि ये जो आयत बरका मैंने उसूल बरकत के लिए पढ़ी, फरमाया वमा नुरसिलुल मुरसलीन, और नहीं हम रसूलों को भेजते इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, कि उनका काम ये है कि वो लोगों को बिशारतें देते हैं कि तुम अच्छे अमाल करोगे जन्नत में जाओगे, व मुनज़िरीन, और तुम बुरे अमाल करोगे तो दोज़ख में जाओगे। और अगली आयत बारका में फरमाया रसालत की अहमियत के वाले से, फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, सूरा बनी इसराइल 17 नंबर सूरा बारका और आयत बारका नंबर 15 में फरमाया कि हम वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन, हम किसी को भी अज़ाब में मुब्तला करने वाले नहीं हैं, हत्ता नबअस रसूला, यहाँ तक कि हम उनकी तरफ अपना कोई ना कोई रसूल न भेज लें। यानी अल्लाह का रसूल आता है, अल्लाह का पैगाम पहुँचाता है, और अगर कौम मान जाए तो फौज़ो फला, अगर कौम ना माने तो फिर अज़ाब। लेकिन फरमाया अज़ाब उसी वक्त आएगा, सबसे पहले हमारा रसूल उस कौम की तरफ आएगा। ये उसूल और ज़ाब्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम किया, और इसी से ये भी पता चलता है कि एक रसूल की एक कौम के लिए कितनी बड़ी अहमियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में। और इसके तहत फिर जब हम अंबिया और रुसल की कायनात की तरफ देखते हैं, कायनात अंबिया और रुसल की तरफ, तो पहले पैगंबर जितने भी आए कुरान मजीद की रोशनी में आका अलैहिस्सलाम से पहले, वो किसी एक ख़ास कौम की तरफ आए, एक ख़ास इलाका की तरफ आए, और एक ख़ास ज़बान के साथ आए, ख़ास कौम की ज़बान के साथ वो आए। मसलन कुरान मजीद में इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, ये सूरा इब्राहीम 14 नंबर सूरा बारका और आयत बारका नंबर 4 में फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन, और नहीं हमने किसी रसूल को भेजा इल्ला मगर बेलिसान कौम ही, उस कौम की ज़बान में भेजा। यानी जिस कौम की तरफ नबी को भेजा
اس نبی کو وہی زبان عطا فرمائی جو اس قوم کی زبان تھی، اور اسی قوم میں سے اس نبی کو اٹھایا، کس لیے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ اللہ رب العزت کا حق کا پیغام ان پر جو ہے وہ واضح فرما دے اور ان پر بیان فرما دے۔ اسی طرح پھر آگے پھر اسی سچائی کو بیان فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، اور اسی طرح پھر آگے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، فرمایا کہ ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ دیکھیں پہلے زبان کی بات ہوئی اور اس مقام پر علاقے کی بات ہوئی، ایک خاص علاقے کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا جا رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح بقیہ انبیاء اور رسل بھی ہیں، ایک خاص علاقے کی طرف، ایک خاص وقت کے لیے اور ایک خاص قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ لیکن جب باری آئی ہم سب کے آقا و مولا نبی رحمت کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرمایا کہ میرے حبیب اور میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی پیغمبرانہ شان کسی صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو جمیع انسانیت کے لیے اور جمیع خلق کے لیے اور پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی رسالت عمومی کا اس طرح بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی، بے شک میں، رسول اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعہ، سب کی طرف، یعنی جمیع انسانیت کی طرف حضور علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ الفرقان 25 نمبر سورہ مبارکہ اور 1 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا تبارک الذی، بڑی برکت والی ذات ہے وہ جس نے نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل فرمایا، علی عبدہ، اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں۔ اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سورہ الانبیاء 21 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 107۔ یعنی ان آیات بینات میں حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی عمومیت کو بیان کیا گیا کہ آپ کو جمیع انسانیت کے لیے، تمام زمانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اپنی خلق کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اپنا نبی، اپنا رسول اور اپنا پیغامبر بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی نبوت رسالت کا عموم ہونا اور جمیع خلق کے لیے اور جمیع زمانوں کے لیے اور جمیع انسانیت کے لیے ہونا، اس طرف قرآن مجید کا اشارہ تھا۔ اب اس کے بعد ہم اس جہت کی طرف آتے ہیں ایمان بے رسالت کی، کہ حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو عام تعریف ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان سے اقرار و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی اصل ایمان تو یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن کمال ایمان یہ کب نصیب ہوگا؟ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ تمہیں کمال ایمان کب نصیب ہوگا، اور وہ تب کمال ایمان نصیب ہوگا جب ہم تقاضے پورے کریں گے ایمان کے، اور وہ 4 بڑے تقاضے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ فرسٹ 1 محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 تعظیم رسول، نمبر 3 نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 4 اطاعت رسول۔ سب سے پہلے ہم تعظیم رسول پر بات کریں گے، پھر نصرت رسول، اور پھر اطاعت رسول، اور اینڈ پر پھر محبت رسول پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اس حوالے سے جب ہم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان کے والے سے کمال کی بات کرتے ہیں
اور کوئی بندہ مومن چاہتا ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام پر ایمان میں کمال نصیب ہو، تو اس کمال ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے خود بھی اپنی سنت قائم کی اور ہماری بھی تربیت فرمائی، خود تربیت فرمائی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے جو اللہ رب العزت نے سنت جاری فرمائی کہ قرآن مجید میں بقیہ سارے پیغمبروں کو ان کے نام سے براہ راست یاد فرمایا، براہ راست آپ قرآن بھی اٹھا کے دیکھیں، لیکن جب بھی نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا تو پھر براہ راست خطاب نام لے کے نہیں فرمایا، آپ کا کوئی نہ کوئی لقب آپ کا یاد فرمایا، جیسے فرمایا یا ایہا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں فرمایا یا ایہا الرسول، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں فرمایا یا ایہا المزمل، اور کہیں فرمایا یا ایہا المدثر، یعنی براہ راست یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا۔ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو حضور علیہ السلام کی نسبت میں ادب اور تعظیم کے لیے اپنی سنت کو جاری فرمایا۔ اور پھر اہل ایمان کی تربیت فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، یہ سورہ حجرات 49 نمبر سورہ مبارکہ آیا مبارکہ نمبر 1، فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کا تو ویسی کوئی تصور کوئی نہیں، لیکن حقیقت میں فرمایا کسی معاملے میں بھی کبھی تمہارا خیال نہ آئے، اور ویسے بھی عمل میں بھی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے کے جانے کی کوشش نہ کرنا، یہ ادب سکھایا۔ پھر فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعض، فرمایا کہ جس سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، وعدے دیتے ہو، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹون اس انداز سے میرے حبیب کو ندا نہیں دینی، آواز نہیں دینی۔ سورہ النور میں یہ بات 24 نمبر سورہ مبارکہ 63 نمبر آیا مبارکہ میں یہ بات کی۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم میرے حبیب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ فرمایا اگر تم نے اس ڈسپلن اور اس ادب کو قائم نہ رکھا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، خبر بھی نہ ہو۔ سورہ حجرات 49 نمبر سورہ مبارکہ اور آیا مبارکہ نمبر 2 میں یہ بات کی۔ فرمایا کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آؤ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا ادب ہمیں سمجھایا۔ اور آگے پھر فرمایا کہ جو اس میں احتیاط نہیں کرتے، سورہ التوبہ میں جا کے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، فرمایا یہی جو بارگاہ رسالت کا ادب نہیں کرتے ان کے اعمال تباہ ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، جہنمی ہیں وہ۔ تعظیم رسول کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کی قدرتی آواز اونچی تھی، یہ آیات بینات سنی اور گھر میں بند کر لیا خود کو۔ کچھ دنوں کے بعد آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے وہ فلاں صحابی کے دن عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ آیات بینات آواز کو پس رکھنے کے والے سے اتری ہیں اس دن سے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، صبح و شام روتے رہتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں آنے کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ؟ جب معاملہ کھلا تو فرمایا کہ اس میرے غلام کو میری بارگاہ میں لے آؤ، اور فرمایا کہ تمہاری آواز قدرتی طور پہ ہے، تم جس طرح بھی کلام کرو اللہ رب العزت تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا، لیکن آقا علیہ السلام نے رخصت تو دی اپنے غلام کو، لیکن صحابہ اکرام کو آپ بارگاہ اقدس کا ادب کس درجہ سمجھایا گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں مکفل کر لیا کہ کہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کلام کروں اور میری بات اونچی ہو جائے اور میرے اعمال ہی تباہ نہ ہو جائیں۔
اسی لیے یہ بھی کسی عارف نے کتنا خوب کہا، نفس گم کردہ می آیت جنید و باجزید اینجا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنید و باجزید بھی آ کر اپنے سانس کو گم کر لیتے ہیں، سانس بھی اونچا نہیں لیتے کہ کہیں بارگاہ رسالت کی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور عرش سے نازک تر ایک بارگاہ زمین پہ بھی ہے، اور وہ بارگاہ رسالت کی۔ یہ ایک تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نسبت میں ہم جتنا ادب کرتے چلے جائیں گے اسی درجہ اپنے ایمان میں کمال پاتے چلے جائیں گے، اور اسی درجہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں مقبول اور محبوب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح دوسرا تقاضا اس حوالے سے کہ اگر ہم ایمان میں کمال چاہتے ہیں، ایمان برسالت میں کمال چاہتے ہیں، تو دوسرا تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی نسبت میں جو آپ دین لے کے آئے آپ کی مدد کی جائے۔ اور وہ آیا مبارکہ جس میں یہ تقاضے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، یہ سورہ الاعراف کی 7 نمبر سورہ مبارکہ اور آیا مبارکہ نمبر 57 ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ، اور انہوں نے ان کی تعظیم کی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ آپ اندازہ کریں کہ انہی ڈیمانڈز اور تقاضوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فوز و فلاح کا اعلان فرمایا، جس میں ایک میں نے بات تعظیم کی، اور اب دوسری بات ہو رہی ہے نصرت کی، کہ حضور علیہ السلام کی نصرت کے حوالے سے یہ اسلام کا بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ فرمایا کہ یہ سورہ توبہ 9 نمبر سورہ مبارکہ اور 20 نمبر آیا مبارکہ میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان کے لیے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بلند، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یعنی جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان برسالت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدد اور نصرت، اور پھر آپ کی اتباع میں آپ کے دین کی مدد و نصرت اور سربلندی۔ اور اس کے لیے جو صحابہ کرام بھی اس میدان میں آئے، جو ایمان لائے، انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دی، وطن قربان کر دی، اور پھر اپنے مال قربان کر دی، اپنی اولادیں قربان کر دی۔ جب بھی ان کو کہا گیا انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ اس حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان برسالت میں کمال پیدا ہو اور اعلیٰ درجے پر پہنچیں، تو پھر آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام جو دین لے کر آئے، اور پھر آپ کی ذات اقدس کے والے سے، آپ کی ناموس، آپ کی رسالت اور آپ کی شانوں کے والے سے جب بھی دین کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آئے، اب ہم اپنا تن من دن آقا علیہ السلام کی نسبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کے دین کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو جائیں، اور آپ کی امت کی خیر خواہی اور بہتری کے لیے آپ کی محبت اور نسبت کی وجہ سے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ تیسرا تقاضا اس والے سے تھا کہ اگر ہم ایمان برسالت میں کمال چاہتے ہیں تو وہ ہے اطاعت رسول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، تم کہا مانو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا۔ اطیعوا ایک ہی سیغہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم بھی مانو، یہ اطاعت ہے۔ سورہ الانفال 8 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ نمبر 20 میں پھر آگے فرمایا اطیعوا اللہ ورسول، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کہا مانو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 32 میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پس جس نے اللہ کے رسول کی بات مانی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اس کی اطاعت کی۔ سورہ النساء 4 نمبر سورہ مبارکہ 80 نمبر آیہ مبارکہ۔ تو اس حوالے سے ایمان برسالت کے تقاضوں میں سے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان برسالت میں ہم اپنے کمال کو پہنچیں، تو پھر ہمیں حضور علیہ السلام کا ایک ایک حکم،
ایک ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں اس کا پیکر بننا ہوگا، اپنے صبح و شام میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہوگا۔ اور آخری تقاضے اس حوالے سے جس پر تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں، وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور یہ تمام تقاضوں میں اصل جان ہے۔ اگر یہ نعمت آ جائے تو بقیہ ساری چیزیں خود بخود ہی آ جاتی ہیں۔ یہ روح ہے، اور یہ ایمان برسالت کی بھی روح ہے، محبت رسول، اور آقا علیہ السلام سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں اسی طرف رہنمائی فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دی سورہ توبہ 9 نمبر سورہ مبارکہ، اس کی آیت مبارکہ نمبر 24 میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ 9 نمبر سورہ مبارکہ آیت مبارکہ نمبر 24 میں دیکھیں فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، ان اپنے غلاموں کو فرما دو، قل فرما دو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، و تجارتا تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ لگا رہتا، و مساکن تردونہا اور وہ عالیشان گھر جو تمہیں بڑے ہی پسند ہیں، یہ سارا گن کر دیکھیں اس میں آباء و اجداد بھی آگئے، بیٹے بھی آگئے، بھائی بھی آگئے، بیویاں بھی آگئی، خاندان بھی آ گیا، مال بھی آگئے، تجارت بھی آ گئی، اور گھر بار بھی سارا آ گیا۔ فرمایا یہ سارے ان کی محبت ایک طرف، ان ساری چیزوں کی محبت ایک طرف، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں یہ زیادہ محبوب ہو جائیں یہ چیزیں، کسی حوالے سے تم ادھر لڑک جاؤ، ان کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لو، تو فرمایا پھر کیا ہے فتربصوا، پس تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تمہیں تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے، ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ توبہ 9 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کے آیت مبارکہ 24 میں اس سچائی کو ہمارے سامنے رکھا۔ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ ایمان کا کمال اس میں یہ ہے کہ ان ساری دولتوں پر، ساری محبت کی جہتوں پر میری محبت غالب ہو، اور میرے مصطفیٰ کی محبت غالب ہو، میرے پیارے رسول کی محبت غالب ہو، اور اسی چیز کی ضرورت کے پیش نظر، اہمیت کے پیش نظر آقا علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں بنا لیتا۔ صحیح بخاری یا مسلم کی حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا، یہ عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں اسی چیپٹر میں، اسی باب میں، کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بات پھر آگے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے سند سے اور آپ کے والے سے حدیث پاک کو بیان کیا ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی حضور علیہ السلام سے محبت اور آپ سے پیار یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا اور حضور علیہ السلام کی سنگت عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ جو محبت رسول ہے، ایمان برسالت کے تقاضوں میں سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان برسالت ہمارے پورے کمال کو اور اوج ثریا پر پہنچے، کمال کو پہنچے، تو اس حوالے سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر بندہ اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا۔ پھر محبت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے
کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر زیارت بھی تڑپاتی ہے کہ کب موقع ملے، کب لمحہ آئے، کب گھڑیاں آئیں کہ میں اس محبوب کی زیارت کروں۔ اور محبت کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تعظیم اور توقیر بھی، محبت خود بخود اپنے محبوب کی تعظیم بھی سکھا دیتی ہے اور توقیر بھی سکھا دیتی ہے۔ پھر اسی طرح خشوع و خضوع بھی محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ جب محبوب کا ذکر ہو، محبوب کی یاد ہو، محبوب کی نسبت کا کوئی معاملہ ہو تو بندہ جو ہے وہ خستہ ہو جائے، بندہ ٹوٹ جائے، عاجز ہو جائے، اور اس کے اوپر ایک رقت اور جیب اس کے اوپر کیفیت آری ہو اپنے محبوب کی نسبت میں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی ان کا کیا حال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال غزوۃ الاسرہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لے آتے، تن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیتے۔ جب پوچھا جاتا ہے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، بقیہ جو کچھ ہے وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں لے آئے۔ اور جبرائیل امی علیہ السلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا کہ ابو بکر سے پوچھو اس حال میں اپنے رب پہ بھی راضی ہے یا نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آپ سے پوچھا اور خبر دی کہ اللہ رب العزت آپ کا حال پوچھ رہا تو آپ کے اوپر وجد کی کیفیت آری ہو گئی۔ اور پھر جبرائیل امی علیہ السلام نے خبر دی کہ اللہ رب العزت کو ابو بکر کا یہ حال اتنا پسند آیا کہ عالم ملکوت کو حکم دیا کہ جو آج جو لبادہ ابو بکر نے پہن رکھا، میرے ملائکہ آج تم بھی سب کے سب وہی لباس پہن لو۔ یہ ہے بارگاہ رسالت میں خود کو قربانی کے لیے پیش کرنا۔ اور اسی طرح ان محبت کے تقاضوں میں سے بہت سارے سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک خاتون راستے میں کھڑی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے معصوم سا لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ جب آپ کو خبر ہوئی آپ اس کے پاس آئے، پوچھا ہاں اے خاتون میری صحابیہ کیا معاملہ؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ پاک سے آپ روانہ ہو رہے ہیں راہ حق میں جہاد کے لیے لشکر لے کر، اور میری نمائندگی کرنے والا آج دنیا میں کوئی بھی نہیں، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا اور کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس طرح اور کوئی، میرا خامد بھی نہیں، لیکن میری کل کائنات دنیا میں یہ میرا بیٹا، میری خواہش ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تیر کا وار کر سکتا ہے، نہ تیر پھینک سکتا ہے، نہ برچھی کو استعمال کر سکتا ہے، میں اس کو میدان کارزار میں کس طرح لے جاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات تو مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی خبر ہے، لیکن میری طلب یہ ہے کہ جب لڑائی ہو رہی ہوگی یہ میرا بیٹا سینہ تان کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کوئی برچھی، کوئی تیر، کوئی تلوار کا وار جو آپ کی طرف آیا اور اس نے اپنے تن پر روک کر جام شہادت نوش کر گیا تو قیامت کے دن شہداء کی مائیں بارگاہ الہی میں کھڑی ہوں گی، اس صف میں بھی کھڑی ہوں گی، اور بارگاہ الہی میں کم سے کم اتنا تو کہہ سکوں گی کہ رب کریم دنیا میں میرے پاس صرف میرا ایک لخت جگر، ایک میرا بیٹا تھا، در یتیم تھا، وہ بھی میں نے تیرے نام پر، تیرے مصطفیٰ اور تیرے دین کے نام پہ قربان کر دیا۔ اور ہر صحابی کی یہی حالت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غلام کی یہی حالت تھی، اور آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں وہ تڑپ رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بار مبارک دی، کس لیے؟ فرمایا کہ ان کو صرف اتنا کہہ دے گا کہ تمہیں تمہارے محمد دکھاتے ہیں کیا دو گے، تو وہ دیوانہ وار آگے سے عشق و مستی کے پیکر بن کر آگے سے جواب دیں گے کہ میری جان بھی لے لو، میرا مال بھی لے لو، اور میرے آقا مجھے ایک بار دکھا دو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان بھی رسالت میں وہ تڑپ ہو، وہ درد ہو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، کتنی ماریں کھائی ہیں، اور پھر جب آقا علیہ السلام نے وصال مبارک فرمایا پھر یہاں چھوڑ گئے، حلب چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال میرے شہر کو چھوڑ دیا، ہمیں چھوڑ دیا۔ روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے۔ آپ کے ساتھ جو جانور تھے انہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کے فراق میں جانیں دے دی، تو کائنات کا ذرہ ذرہ آقا علیہ السلام پر قربان۔
آپ کی محبت میں دیوانہ اور آپ کی نسبت میں فرزانہ۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مشیت بھی یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنے آقا سے وفا سیکھو، اپنے پیارے مصطفیٰ سے وفا کرو، ساری کائنات تمہاری ہے بلکہ خود رب بھی تمہارا اگر تم میرے مصطفیٰ کے بن گئے۔ اور کسی ایک اور عاشق نے کہا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی نسبت میں ہمیں کمال عطا فرمائے اور ایمان برسالت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت بھی ہم پہ راضی ہو اور آقا علیہ السلام بھی ہم پہ راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔